अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूं नदीम हुसैन। मईशत की बेहतरी के कुछ आसार जो हैं वो मिलना शुरू हो गए हैं। रुपए की कदर का डॉलर के मुकाबले में तसलसल के साथ जो है वो इजाफा हो रहा है और इस बात की तवक्को की जा रही है कि इस महीने के इख्तिताम तक रुपया जो है वो अपनी उस सतह पर वापस आता हुआ दिखाई दे रहा है जो उसका बुनियादी इस वक्त रेट है डॉलर के मुकाबले में। इसी तरीके से स्टॉक मार्केट जो है वो भी बेहतर परफॉर्म कर रही है, लेकिन बैसियत मजमूई अगर जायज़ा लिया जाए तो लगता ये है कि हुकूमत अभी जो है तगोदो कर रही है और मामलात को संभालने के लिए जो है वो कोशा है। IMF का मामला भी अब तकरीबन नज़दीक आन पहुंचा है और ये बात कही जा रही है कि IMF के साथ मुआहदे का आखिरी जो मामला है, ज़ाहिर है कि जो दुकानदारों के ऊपर फ़िक्स टैक्स लगाया गया था उसको अब हटा लिया गया है और ज़ाहिर है कि वो जो खसारा था उसको अब पूरा करना है। तो ये बात कही जा रही है कि 4 टैक्स जो सेक्टर्स हैं उन पे इजाफी टैक्स जो है वो लगाए जाएंगे और इसको मिनी बजट जो है उससे तशबीह दी जा रही है। लेकिन बुनियादी मसला जो है वो वही आनकर पड़ता है जिसका हम सब जो है वो शिकार हैं। इस वक्त बुनियादी तौर पर बिजली के बिल नहीं आ रहे हैं, ये मौत के परवाने आ रहे हैं और ज़ाहिर है कि बिजली के बिल की अदायगी के बाद, स्कूल की अदायगी के फ़ीसों की अदायगी के बाद अपर मिडल क्लास भी जो है वो अपने अखराजात को पूरा करने के सिलसिले में मुश्किलात का शिकार है। महंगाई जो है वो अपनी जगह के ऊपर मौजूद है। बैनुल-अक़वामी सतह पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी हुई है। ज़ाहिर है रुपये की कदर में भी इजाफ़ा हुआ है और हमारे यहाँ किसी हद तक रास्ता जो है वो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों से भी होकर जाता है महंगाई को कंट्रोल करने के हवाले से। इस सिलसिले में हुकूमत जो है वो किस हद तक आवाम को रिलीफ पहुंचाना चाहती है, पहुंचा सकती है, क्योंकि IMF की बड़ी सख्त शराइत हैं जिसके नतीजे में इस बात की तवक्को की जा रही है कि पाकिस्तान की मईशत जो है उस इस्तेहकाम की जानिब उसका ज़रा तगड़ा सफ़र जो है वो शुरू होगा। 4 अरब डॉलर की फ़ाइनेंसिंग की दोस्तों से जो बात की जा रही है उसके हवाले से भी मुस्बत ख़बरों की निशानदही करते हुए दिखाई देते हैं वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ताह इस्माइल साहब। लेकिन पाकिस्तान की मईशत जो है ज़ाहिर है इतना आसान काम नहीं है, लेकिन हम आज कहाँ खड़े हैं, आने वाले दिन जो हैं वो कैसे अनफोल्ड होंगे, क्योंकि आवाम जो है वो इस वक्त एक ज़हनी तनाव का भी शिकार है, ज़हनी हिजान का भी शिकार है और ज़ाहिर है मुश्किलात जो हैं उसने सूरत हाल को इस नहाई तक पहुँचाने में एक किरदार अदा किया है। इन तमाम सवालात के जवाबात लेंगे मेरे आज की मेहमान वज़ीर मुमलिकत बराए ख़ज़ाना डॉक्टर आयशा गौस पाशा साहबा हैं। नर्म लहजे में बात करती हैं लेकिन ठोस बात करती हैं। डॉक्टर साहबा, पहले तो यहीं से शुरू करते हैं कि IMF के बोर्ड की क्या तवक्को है और IMF से मतलब कि ट्रांच तो 1.2 बिलियन डॉलर की है लेकिन हमारे धुएं निकल गए हैं, उसकी क्या उम्मीद है? और फिर आगे ज़रा इससे बढ़ते हैं कि वो भी साथ ही आप बता दीजिए कि जो 4 अरब डॉलर की फाइनेंसिंग की बात की जा रही थी दोस्त ममालिक से, उसकी क्या सूरत हाल है? जी, IMF से हमें उम्मीद है कि बोर्ड की अप्रूवल के बाद जो ट्रांच थी 7th और 8th रिव्यू के बाद वो रिलीज़ हो जाएगी, जैसे आपने कहा तकरीबन 1.8 बिलियन डॉलर्स की। बट IMF की हमने स्ट्रक्चरल चेंजेस जो किए हैं ना, वही सारे एग्रीमेंट्स थे जो पिछली गवर्नमेंट से तय हुए थे। EFF जब साइन हुआ था उसके हिसाब से कुछ उन्होंने गलत एक्शंस जो लिए थे जो स्ट्रक्चरली हमारी इकोनॉमी को डिट्रैक्ट कर रहे थे उसको रिवर्ट किया है, सही राह पे लेकर आए हैं। अब इंशाल्लाह मुस्तहकम हो गए और सही राह हम चल रहे हैं। इंशाल्लाह स्टेबलाइजेशन के बाद इस पे आगे चल के ग्रोथ भी आप देखेंगे। तो ये तो हो गया अपनी जगह। साथ साथ अब IMF के अभी इस वक्त हमारे पास एक बात ही क्लियर कर लें कि फाइनेंसिंग गैप कोई नहीं है, बिल्कुल क्लियर करके कहना चाहती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे पास इस वक्त IMF के बाद और मल्टीलैटरल बायलैटरल इन्फ्लोज हैं, जो हमारी रिमिटेंसेस हैं, जो हमारी एक्सपोर्ट अर्निंग्स हैं, जिस तरह हमने इंपोर्ट का कोटेल वगैरह किया हुआ है और उसको मैनेज किया है अच्छी तरह, ये सब इक़दामात जो मेजर्स लिए गए हैं उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह हम अच्छी पोजीशन में हैं। हमें इस वक्त वो 4 बिलियन की ऐसी ज़रूरत नहीं है कि हमारा खुदा ना खास्ता कि कोई चीज़ गड़बड़ हो रही है।
ہم صرف ریزرو بلڈ اپ کرنے کے لیے ہمیں IMF کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ لے لیں, اور ہم نے الحمدللہ کہہ کے کہا ہے کہ ٹھیک ہے ضرور کر لیتے ہیں تھوڑا سا سیف ہونے کے لیے. اب اس میں پیش رفتی ہے, ہمارے دوست ممالک ہیو کم تھرو فار اس اگین, ایک دفعہ پھر سے ہم نے چائنا میں بھی اس رول اوور کر دیے ہیں, اور ہمارے کمٹمنٹس جو ان کے ساتھ تھے ان کو آگے بڑھایا ہے. ہمیں کنگڈم آف سعودی عربیہ سے بھی جو ان کی پرانی کمٹمنٹس تھیں اس پہ پیش رفت ہو رہی ہے. باقی کچھ 2-3 ممالک اور ہیں جس پہ بہت اچھے پازیٹیو ڈیولپمنٹس ہوئے ہیں, اور کافی فائنل اسٹیجز پہ یہ ساری چیزیں ہیں. نہ صرف 4 بلین کی بلکہ ہم یہ توقع کر رہے ہیں اور اس سے زیادہ ہوگا. امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ وہ انویسٹمنٹ لے کر آ رہے ہیں کچھ ممالک ان میں, جو کہ ذرا سسٹینیبل وے ہے. آپ آئیں, جوائنٹ وینچرز کریں, ہمارے ایسٹس ہماری کمپنیز کے ساتھ ملیں جو لسٹڈ کمپنیز ہیں اسٹاک ایکسچینج میں, پیسہ لگائیں. یہ سسٹینیبل وے ہوتا ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ ہم جاتے ہیں جا کے صرف قرضے ہی رول اوور کرا رہے ہیں. ہم تھوڑی بہتری کی طرف جانا چاہ رہے ہیں, اور اس میں آپ دیکھیں گے عنقریب آپ کو کوئی پیش رفت بھی اس میں نظر آئے گی. ڈاکٹر صاحب اب تھوڑا آگے بڑھتے ہیں, یہ فرمائیے گا کہ یہ جو بجلی کے بل ہیں یہ ایسے لگتا ہے کہ موت کے پروانے ہیں. ایک طرف اتنی طویل لوڈ شیڈنگ ہے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ اگر 17,000 روپے کا بجلی کی کاسٹ ہے تو اس کے اوپر 11 قسم کے 20,000 روپے کے ٹیکسیز ہیں, اور وہ بل جو ہے وہ 37,000 کا ہو جاتا ہے. مطلب آپ ضرور ٹیکس کیجئے. یہ مڈل اور اپر مڈل کلاس کا بھی معاملہ ہے, اور جو نیچے طبقہ ہے وہ اگر 100 یونٹ استعمال کر رہا ہے تو ڈاکٹر صاحبہ 6,000 7,000 8,000 اس نوعیت کے بل آ رہے ہیں. کچھ اس پہ بھی سوچ و بچار ہے, اس پہ بھی کوئی توجہ ہے کہ یہ تو بالکل میں اس کے اوپر اب کیا کہوں, ایک محاورہ کہنا چاہ رہا تھا لیکن وہ ذرا پنجابی کیا نہیں کہہ رہا, تو آپ فرمائیں اس پہ کوئی توجہ ہے؟ بہت توجہ ہے. دیکھیے ایک تو 2 چیزیں ہو رہی ہیں. ایک تو وہ جو پچھلا بہت مہنگا پچھلے مہینوں میں ہم نے فیول لیا ہے, ہم وہ فیول جو ہے مہنگا ترین, اس کے اثرات اب آپ نظر آ رہے ہیں ہمارے بلوں پہ, کیونکہ فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز کو بھی ہم چینج کرنا پڑے گا. کیسے نہ کریں, اس لیے کہ مہنگا جب فیول لیا ہے تو اس کو تو کسی نہ کسی طرح ریفلیکٹ کرنا پڑے گا. جو ٹیکسز ہے اس مد پہ ہم ضرور دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے. انفیکٹ ہماری میٹنگ بھی ہم اس بارے میں اسکیجول کر رہے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی اوور بلنگ کا کوئی اندیشہ ہو. ابھی ہم میٹنگ کر کے اس پہ سارٹ آؤٹ کر رہے ہیں, ڈیٹیلز دیکھ رہے ہیں. ٹیکسیشن ریجیم میں کوئی اتنا بڑا ہم نے وہ نہیں لگانا چاہیے. کچھ چیزیں ودرا بھی کری ہیں جس طرح آپ فرما رہے ہیں, اس کو ہم دیکھ رہے ہیں. آپ اس کی الحمدللہ اس پہ بھی کوئی بہتری دیکھیں گے عرض کریں, اس پہ کچھ چینج ہم پیش رفت کر رہے ہیں. اس میں ڈاکٹر صاحبہ اب یہ بھی ذرا اس پہ بھی روشنی ڈالیں کہ جو مہنگائی کی اس وقت صورتحال ہے, ظاہر ہے کہ عوام جو ہیں وہ اس وقت بہت مشکل میں ہیں, کیونکہ ایک طرف بجلی کے بل ہیں اور دوسری طرف پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں ہیں. ظاہر ہے روپے کی قدر میں اضافہ ہوا ہے, بین الاقوامی سطح پر بھی جو فیول پرائسز ہیں وہ نیچے آئی ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ کم از کم اس طرف سے عوام کوئی توقع رکھے اچھی خبریں سننے کے حوالے سے؟ دیکھیں بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, یہ بات کی تھوڑی سی وضاحت کروں. واقعی ہمارے اوپر بھی بہت زیادہ اس بات کا اسٹریس ہے کہ افراط زر اتنا بڑھ رہا ہے اور لوگ ہمارے عام آدمی پہ اس پہ بوجھ پڑ رہا ہے. دیکھیں جو وجوہات ہیں اس میں اب اس وقت نیا کیا ہوا ہے, کیوں نئی مہنگائی ہو رہی ہے, یہ ہم سب جانتے ہیں کہ اس وقت سپر سائیکل میں پوری دنیا اس کے لپیٹ میں ہے. کموڈیٹی پرائسز بہت ہائی ہیں. یوکرین کی جنگ کے بعد پھر جس طرح پیٹرول کے پرائسز بڑھے ہیں, جس طرح باقی کموڈیٹی کے پرائسز بڑھے ہیں. بہت افسوس سے کی بات یہ تھی کہ ہم کو گندم تک منگانی پڑی اس موقع پہ, اس لیے کہ وہ پچھلی گورنمنٹ نے پھر تھوڑا سا دیری کر دی اور گڑبڑ ہو گئی, انہوں نے کر دی غلط پالیسیز کی وجہ سے فوڈ شارٹیجز ہو گئی, گندم کی شارٹیج ہو گئی, ہمیں بڑی مہنگی ویٹ بھی منگانا پڑ رہی ہے. یعنی ایک اس سائیکل پہ ہم لوگ
پھنس گئے آ کے انٹرنیشنل گلوبل سائیکل پہ. میں آپ کو صرف یہ بات بتانا چاہ رہی ہوں کہ اس وقت تقریباً جو ہمارا 60% جو مہنگائی ہے، یہ میں بالکل انڈیپینڈنٹلی ریسرچڈ آپ کو بات بتا رہی ہوں. پچھلے حکومت کی بات چھوڑ دیں، وہ وجوہات الگ تھیں، وہ اس پہ بات نہیں کر رہے ہیں. اس وقت جو ہم مہنگائی دیکھ رہے ہیں اس میں تقریباً 60 سے 70% وہ مہنگائی ہے جو بین الاقوامی وجوہات کی وجہ سے ہے، انٹرنیشنل سپر سائیکل کی وجہ سے، اور ویری امپورٹنٹلی جو روپے کی قدر گری ہے اس کی وجہ سے. روپے کی قدر کیونکہ گر گئی تھی، اور آپ خود دیکھ رہے ہیں وہ کتنا بڑا ایشو ہو گیا تھا، اس کی وجہ سے باقی ہماری مہنگائی ہو رہی ہے. جو ڈومیسٹک ریزنز ہیں اس کی وجہ سے جو مہنگائی بڑھی ہے، تقریباً اگر وہ 22% بڑھی ہے، تقریباً کوئی اس میں صرف بہت ہی کم وجہ جو ہے 20% اور سو از بیکاز آف لوکل ریزنز. اس کو ہم کم کرنے کے لیے بہت کوشش کریں گے، اور جو کموڈٹی کی سپلائی ڈیمانڈ ہے اس کو مینیج کریں گے. بہت افسوس کے ساتھ یہ بھی کہنا پڑ رہا ہے کہ یہ جو سیلاب آیا ہے اس کی وجہ سے ہماری فروٹس اور ویجیٹیبلس کے پرائسز، یعنی پھلوں کے اور سبزیوں کے پرائسز بڑھ گئے ہیں. اس پہ بھی ذرا سے اس کو مینیج کرنا ہوگا. جو امپورٹڈ فیول کی پرائسز پیٹرول کی کم ہو رہی ہیں، ہم نے پہلے بھی پرائس جب کم ہوئی ہے اس کو پاس آن کیا ہے. اس وقت بھی ہماری اگر اور کم ہوگی انشاءاللہ، دعا کرتے ہیں کہ یہ کم ہوئے مزید، تو ہم انشاءاللہ اس کو پاس آن کریں گے. اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے مہنگائی کے بوجھ کو ہم نے جو BISP کا پروگرام ہے اس پہ بھی زیادہ ایلوکیشن کی ہے. ہم نے نہ صرف اس میں لوگوں کی تعداد بڑھائی ہے، پہلے کم لوگ تھے، ہم نے 9 ملین لوگوں کو اس کے نیٹ میں لیا ہے. دوسرا جو پیٹرولیم اور ڈیزل کی مہنگائی ہوئی تھی اس کے لیے ہم نے مزید کوئی تقریباً 14 ملین تک ہم فیملیز کو ہم نے کوئی لے آئے تھے اس نیٹ ورک میں کہ ہم ان کو 2000 روپے مہینے کا کمپنسیشن دے دیں تاکہ تھوڑا سا ریلیف مل جائے ان کو. یہ جو مہنگائی ہو رہی ہے پیٹرول کی قیمتوں کی وجہ سے جو افراط زر پھیل رہا ہے، تو ہماری کوشش ہمارے ایجنڈا پہ ہے. ہمیں بہت احساس ہے ہمارا اس وقت جو ہم اس پہ کر سکتے ہیں، وہ میں نے آپ کو خود بتایا. اس میں بتا دیا ڈاکٹر صاحب. مجھے ایک بریک لینا پڑ رہا ہے، اس حوالے سے میرا ایک سوال بھی ہے، میں واپس آتا ہوں. ناظرین، ہماری گفتگو جاری ہے، ایک مختصر سے کمرشل بریک کا وقت ہوا ہے، ملتے ہیں اس وقفے کے بعد. ویلکم بیک. ناظرین، میری آج کی مہمان وزیر مملکت برائے خزانہ ڈاکٹر عائشہ غوث پاشا، ان سے ہماری گفتگو جاری ہے. یہ جو روپے کی قدر میں اضافہ ہو رہا ہے، یہ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ معاملات جو ہیں وہ ذرا بہتری کی طرف جانے کی وجہ سے ہے، اچھی خبریں آنے کی وجہ سے ہے، یا یہ کہ اس میں اسٹیٹ بینک اور منسٹری آف فائنانس کی مداخلت ہے اور بینکوں نے جو ایک محدود عرصے میں بہت زیادہ ایک جسے کہتے ہیں کہ منافع خوری کی ہے، اس کو بھی مانیٹر کیا گیا ہے اور کنٹرول کیا گیا ہے؟ دیکھیے، یہ امپورٹنٹ بات رہی، اس کی سب کا کنسرن رہا جب بہت زیادہ روپے کی قدر گر رہی تھی ڈالر کے مقابلے میں، کہ یہ ذرا پریشان کن حالات تھے اور اس کا افیکٹ ہو رہا تھا ساری اس پہ. وجہ اس کی کیا تھی؟ ظاہر ہے جب میں وہ وجہ پہ بات کروں گی تو بات آگے بڑھے گی کہ وہ بہتر کیسے ہو رہا ہے. آدھی وجہ تو وہ ڈپریسیشن کی یہ تھی، انٹرنیشنل وجوہات تھی. کوئی 25% ہم اس میں ڈیویلیویشن دیکھ رہے ہیں پچھلے مہینے میں، پچھلے کچھ عرصے میں. اس میں کوئی آدھا یعنی تقریباً 12% جو ڈیویلیو ہوا روپیہ ڈالر کے مقابلے میں پچھلے مہینوں میں، وہ انٹرنیشنل وجوہات کی وجہ سے ہوا تھا، جس میں امریکن جو ہائی انفلیشن تھا، 28 ایئر ہائی انفلیشن تھا، وہاں انہوں نے اپنا پالیسی انٹرسٹ ریٹ بڑھایا وہاں پہ، اور جس کی وجہ سے ڈالر اسٹرینتھن ہوا اور ساری دنیا کی کرنسیز پہ افیکٹ ہوا تھا، پاکستان انکلوڈنگ. مستحکم اکانومیز پہ جیسے پاؤنڈ اسٹرلنگ پہ بھی افیکٹ تھا، یورو پہ بھی افیکٹ تھا، ساری جگہ تھا. کچھ ملکوں پہ زیادہ تھا جیسے ہم اور ترکی کا لے رہا ہے اور سو آن سو فورتھ. اچھا، اب کیا مگر باقی جو آدھا تھا وہ ہمارے اپنے اندرون ملک
کی وجوہات تھیں جس کو اب مینیج کیا اور الحمدللہ بہتری آئی. وہ وجوہات کیا تھی؟ وہ وجہ یہ تھی کہ ڈالر کی جو انفلو تھی وہ ڈالر کی آؤٹ فلوز سے بہت کم تھی. جو ضرورت تھی ڈیمانڈ سپلائی جس کو کہنا چاہیے ڈالر کی، وہ مارکیٹ میں ہمارے کیونکہ بڑا گیپ تھا تو اس لیے قدر روپے کی گر رہی تھی، ڈالر بڑھ رہا تھا. ہم نے اس کو کیسے دیکھا؟ دیکھیے سب سے پہلے تو ہم نے اب یہ دیکھیں وہ کیوں بڑھ رہا تھا. زیادہ تر جو امپورٹ ہو رہی تھی وہ انرجی پیٹرولیم کی پرائسز بڑھی تھیں، انٹرنیشنل گلوبل پرائسز بڑھی تھیں اور سپر سائیکل میں تھی، کموڈیٹی سائیکل پہ تھی. یوکرین کی وار کی وجہ سے سپلائی بھی نہیں امپیکٹ ہو رہی تھی بہت ساری ایل این جی گیس وغیرہ کی، اور کیونکہ کمپٹیشن اتنا ہو رہا تھا اور ملک لے جا رہے تھے یورپین ممالک زیادہ تر، اس میں بہتری آئی. ہم نے اس وقت ہماری ضرورت تھی، ہم نے اس وقت لیا، بہت مہنگے دام لیا مگر ہمیں لینا ضروری تھا کیونکہ لوڈ شیڈنگ بہت ہو رہی تھی اور یہاں پہ بجلی بنانا ضروری تھی. تو وہ فیول کی جو امپورٹ تھی اس کی وجہ سے روپے پہ پریشر پڑ رہا تھا جو زیادہ ہوئی تھی. پرابلم یہ تھی اس سے پچھلی گورنمنٹ نے جب کر سکتے تھے تو ٹائملی آرڈرز پلیس نہیں کیے، جب سستے تھے تو اور ٹائملی تھے ہمیں آ کے کرنا پڑا کیونکہ لوڈ شیڈنگ کا سوال تھا، پیٹرولیم کی کنزمپشن کو پورا کرنے کا سوال تھا تاکہ ڈرائی نہ ہو جائے یہاں پہ. تو ہم نے جلدی سے کیا مگر ہم نے ہائی ریٹ پہ کیا، یہ پرائس پہ کیا جس کا ہمیں خمیازہ بھگتنا پڑا. یہ ایک تو وجہ یہ تھی. اب وہ وجوہات ختم ہو رہی ہیں، پرائسز تھوڑی سی کم ہو رہی ہیں اور ہم نے بیٹر آ گئی ہیں کیونکہ ملک میں اب اس کی اتنی ڈیمانڈ نہیں ہے. تو وہ ایک تو وہ ڈیمانڈ کم ہوئی. دوسری پھر ہم نے امپورٹس کو تھوڑا دیکھنے کی بھی کوشش کی، بین لگایا. آپ نے دیکھا کچھ ہم نے پیٹرولیم کی کنزمپشن کو بھی کم کیا. دیکھیے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہنے کی کہ جو ہماری امپورٹس تھی وہ جو پیٹرولیم ریلیٹڈ تھی، کوئی ہماری میجر امپورٹ اس میں سے تقریباً جو ہماری امپورٹس تھی ٹاپ 40% جو پیٹرول کی کنزمپشن 80% جو پیٹرول کی کنزمپشن ہوتی ہے وہ ٹاپ 40% انکم گروپ کر لیتا ہے. تو ہم نے یہ جو مراد دی ہوئی تھی پچھلے گورنمنٹ نے سبسڈی وغیرہ، تو انہوں نے ڈیمانڈ بڑھا دی تھی پیٹرول کی کافی، 20% ڈیمانڈ بڑھ گئی تھی، ہورڈنگ بھی ہو رہی تھی اور ڈیمانڈ بھی بڑھ گئی تھی جس کے خلاف ضرور ایکشن لیے گئے اور اس کے نتائج آپ سامنے دیکھ رہے ہیں. تو امپورٹ کم ہوئی ہے، انفلوز بڑھی ہیں کیونکہ تھوڑا سا آئی ایم ایف کی بات آئی ہے، مارکیٹ میں پرسیپشن اچھا ہوا ہے، کانفیڈنس بلڈنگ ہو رہی ہے، گورنمنٹ ان کو نظر آ رہی ہے کہ اقدامات کیے کر رہی ہے امپورٹ کی طرف، ایکسپورٹ کی پروموشن جا رہی. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ کیا یہ جو اب منی بجٹ کی بات کی جا رہی ہے کہ جناب چونکہ فکس ٹیکس والا معاملہ تو رہ گیا، اب اس طرف جانے آپ کو لگتا نہیں کہ اس دفعہ آئی ایم ایف نے واقعی ہمیں ناک سے لکیریں نکلوا دی ہیں؟ دیکھیے آئی ایم ایف کا پروگرام ہمیں بالکل آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، ہمیں بڑا ٹف ٹائم دیا. اس کی وجوہات تھی کچھ. ایک تو سب سے بڑی وجہ اس کی یہ تھی کہ وہ پروگرام سسپینڈ کروا دیا تھا پچھلی گورنمنٹ نے اپنے ایکشن سے، جو کہ نہ صرف یہ تھا کہ انہوں نے آئی ایم ایف کا پروگرام کے ایکشنز جو تھے کمیٹڈ ان کے ایکشنز نہیں کیے بلکہ اس کی بالکل پلٹ کر دیا. جہاں پرائسز انکریز کرنے تھے وہاں سبسڈیز الٹی دے دیں. سو اس طرح کی انہوں نے بہت سی زیادہ چیزیں کی تھیں جس کی وجہ سے آئی ایم ایف کا پروگرام 7th ریویو نہیں ہوا، سسپینڈ ہو گیا. ہم نے آ کے جب اس کو کیا ہے تو ہمیں کانفیڈنس بلڈنگ میں بہت ٹائم لگا اور ہمیں وہ ساری چیزیں ایز پرائر ایکشن کرنی پڑی. دیکھیے وہ چیزیں ضرور ہم نے آئی ایم ایف کو آن بورڈ لینے کے لیے کی لیکن وہ ہماری اکانومی کے لیے ناگزیر تھی. کوئی گورنمنٹ سسٹین نہیں کر سکتی کہ قیمت خرید سے کم پہ آپ قیمت پہ آپ سپلائی کریں جب آپ کے پاس بجٹ ڈیفیسٹ اتنا بڑا ہو جتنا پاکستان کے پاس تھا. پچھلی گورنمنٹ تقریباً کوئی اگر جی ڈی پی کی ریبیسنگ نہیں ہوتی تو 10% بجٹ ڈیفیسٹ چھوڑ کے گئے تھے وہ پچھلے سال. تو اتنا بڑا جب بجٹ ڈیفیسٹ ہے، قرضوں کا ایک ٹریپ بن گیا ہے جو کہ ہم سارے سب جانتے ہیں کہ قرضوں سے باہر نکلنے میں ہمارا کیا حال تھا. اس میں ہم نے پھر یہ حرکت کر دی تو یہ فائنینشلی امپروڈنٹ تھا، غلط تھا، غیر ذمہ دار تھا. اب ہم نے آ کے آئی ایم ایف کو آن بورڈ لیا، بڑی مشکل سے لیا، ان کو اعتماد دلانے میں ہمیں ٹائم لگا ہے. ہم نے ان کے سارے میجرز جو کہے تھے ریفارم کے، لیکن یہ سارے ہم سمجھتے ہیں اسٹرکچرل ریفارم ہیں جو ہمیں کرنا ہی تھے چاہے آئی ایم ایف اور نو آئی ایم ایف. آئی ایم ایف کی وجہ سے فائدہ یہ ہوا کہ ہمیں ان کے بھی پیسے مل گئے جو ہمارے 1.17 جو پینڈنگ اس وقت انشاءاللہ ریلیز ہوں گے ہمارے، اور پھر باقی ملٹی لیٹرل اور بائی لیٹرل
کی بھی ذرا سہولت ہو جاتی ہے، تو ہمیں انفلوز ہمارے بڑھ جاتے ہیں جو ہمیں چاہیے اس وقت. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایکسیس ٹو کمرشل مارکیٹس وغیرہ بھی، اور اپنے برادر ممالک کا بھی کانفیڈنس بڑھتا ہے ڈاکٹر کہ صاحبہ آپ یہ بھی بتا دیجئے کہ آپ اب کن سیکٹرز کو ٹیکسیشن کی زد میں لانے جا رہے ہیں جو آپ نے گیپ ہے 30 ارب روپے کا اس کو فل کرنا ہے؟ یہ بتا دوں، اسی پہ میں آنا چاہ رہی تھی کہ ہم ضرور ریٹیل سیکٹر پہ لگا رہے ہیں، لگایا تھا. فائنانس منسٹر کی خود ملاقاتیں ہوئی تھی ریٹیل سیکٹر کے ریپرزینٹیو سے، جس کے بعد یہ ٹیکس لگایا گیا تھا. کچھ اس میں قباحتیں رہ گئی تھیں چھوٹے شاپس کے لیے، چھوٹے ریٹیلرز کے لیے، جس کو اب کلین اپ کیا جا رہا ہے. تو ہم کر تو ضرور رہے ہیں، اس میں تھوڑی چینج ہم لے کر آئے ہیں. ہم نے پرانا والا جو ٹیکس ہے وہ دوبارہ لگا دیا ہے سپٹمبر میں، پھر اس کو پھر سے امپروو کیا جائے گا اور اس کو کیچ اپ کرایا جائے گا. اب امپورٹنٹ بات یہ کہ آئی ایم ایف کو جو ریونیو لاس ہے، جو ہم ان سے بات کر رہے ہیں اور ہم بات چیت میں بھی ہیں، ہم اس کو کمپنسیٹ کریں گے. یہ کوشش رہے گی کہ ہم ایسے کسی میجر سے کمپنسیٹ نہ کریں کہ جس کا برڈن جو ہے وہ عام آدمی پہ اس طرح پڑ جائے جو کہ انڈیزائربل ہے. ہم کر رہے ہیں اس کو کمپنسیٹ زیادہ تر ایسے ٹیکسز سے، جیسے کہ ٹوبیکو پہ ٹیکس لگایا جو کہ انڈر ٹیکس تھا، ہیلتھ ریزن سے بھی، اور اس میں گلوبلی بھی آپ دیکھتے ہیں تو ٹوبیکو پاکستان میں انڈر ٹیکسڈ ہے، جس کو ہونا نہیں چاہیے. اٹس ناٹ یہ اس کی کنزمپشن اس کی وجہ سے آرٹیفیشلی بڑھ رہی ہے، افورڈیبل بن رہا ہے، کیونکہ ٹیکسیشن اس کی بڑھ نہیں رہی ہے جتنی اس کو بڑھنی چاہیے. اور دوسری جو ٹوبیکو کی انڈسٹری میں پلفریج ہو رہا تھا پروڈکشن میں، اس کو بھی ذرا اسٹریم لائن کر رہے ہیں، انشاءاللہ اس سے کور اپ کریں گے. ایسی اور جو ہمارا یہ پرنسپل تھا کہ ہم ڈائریکٹ ٹیکسز پہ ہی زیادہ تر زور دیں گے، اس کو ہم ایڈہر ٹو کریں گے. دے رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب مجھے ایک بریک لینا پڑ رہا ہے. ناظرین ہماری گفتگو جاری ہے، ایک مختصر سے کمرشل بریک کا وقت ہوا ہے، ملتے ہیں اس وقفے کے بعد. ویلکم بیک. ناظرین میری آج کی مہمان ڈاکٹر عائشہ غوث پاشا، وزیر مملکت برائے خزانہ، ان سے ہماری گفتگو جاری ہے. ڈاکٹر صاحبہ آپ بریک پر جانے سے پہلے جو بین الاقوامی صورتحال ہے اس کے حوالے سے بات کر رہی تھی، اس کے اثرات کا ذکر کر رہی تھیں، لیکن پاکستان کی جو صورتحال ہے وہ ایک بڑی پیکولیر سی صورتحال ہے. پاکستان کے اندر ایک پیرالل اکانومی بھی ہے. ہمارے ہاں ایک بڑا عجیب سا سسٹم ہو جاتا ہے کہ جب ایک دفعہ قیمت بڑھتی ہے تو پھر وہ بینچ مارک ہی بن جاتا ہے اور پیرالل اکانومی سپورٹ کرتی ہے. پھر اور جو طرز عمل ہے اس میں لوگ اضافہ کر لیتے ہیں اور پھر وہ مہنگائی کی سطح اس نیچے نہیں آتی ہے. مڈل مین کا کردار جو ہے وہ بڑا کرمنل رول ہے اس ساری صورتحال کے اندر میں. جو چیز دکھائی دیتی ہے وہ یہ دکھائی دیتی ہے کہ ایک انتظامی کنٹرول ہوتا ہے. ایسے لگتا ہے کہ کوئی انتظام نہیں ہے، اب گورننس نام کی کوئی چیز نہیں ہے. دیکھیے آپ کے کنسرنز میں شیئر کر رہی ہوں، اور یہ واقعی تھوڑی تشویش کی بات ہے کہ یہ سب ایسا ہو رہا ہے. اور ہم نے بیچ میں یہ بھی دیکھی کہ جب وقت مشکل آیا اور کہ کچھ ویٹ بھی یہاں سے اسمگل آؤٹ ہو گئی اور سو اینڈ سو فورتھ، یہ کنسرن ضرور ہیں اور ہماری توجہ اس پہ ضرور ہونی چاہیے. کچھ فیڈرل لیول پہ ہونی چاہیے کہ یہ انٹرنیشنل اسمگلنگ وغیرہ جو ہوتی ہے آپ اس پہ ذرا کنٹرول کریں، اور وقت پہ جو چیز کم ہو رہی ہے اس پہ آپ آ جائیں. لیکن یہ زیادہ تر صوبوں کا ایڈمنسٹریٹو پرائسز جو عام کنزمپشن آئٹمس ہیں، جیسے گروسری سٹورز ہیں، یہ سبزی ہے، پھل ہے، یہ سب پروونشل گورنمنٹس بھی اس میں تھوڑی پیچھے رہ گئی ہیں. ایک ماحول جو اس دنوں میں بنا رہا ہے، فوکس ہی نہیں رہ پایا ہے، باوجود اس کے جو ہم پنجاب میں دیکھ رہے ہیں خاص طور پہ، وہ آپ کے سامنے ہے. اب پروونسز کا فوکس ہی نہیں رہ پا رہا ہے اس میں، ان کو بھی تھوڑا سا ٹائٹن اپ کرنے کی ضرورت ہے. اب ہماری امید ہے کہ وہ بھی دیکھیں گے اس کو کہ کس طرح اس کو بیٹر مینیج کریں، اور ہم اپنے لیول پہ جس حد تک ہو سکے گا فارورڈ پلاننگ کر کے اچھی طریقے سے اس کو دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. کچھ ہمیں بہتری نظر آ رہی ہے، لگ رہی ہے،
کہ انٹرنیشنلی اگر کم ہوگا تو اس کو ہم فوری پاس آن کریں گے. کچھ ہماری پینڈنگ چیزیں رہ گئی ہیں جس پہ ہم محنت کر رہے ہیں. آپ کو یہ یقین دہانی کرا سکتی ہوں کہ اس کا آؤٹ لک بہت بہتر تو اب نہیں ہوگا کہ اگلے مہینے سے ہی کچھ ہم سب ٹھیک ٹھاک ہو جائے گا. یہ وعدہ تو نہیں کروں گی اس لیے کہ بات ٹھیک نہیں رہے گی. انٹرنیشنل پرائسز جب تک ٹھیک نہیں آئیں گے جب تک پاکستان میں ٹھیک نہیں ہوگا. البتہ جو لوکل وجوہات ہیں اس پہ ہم کام کر رہے ہیں اور آپ اگلے 2-3 مہینے میں دیکھیں گے کچھ اس میں بھی امپروومنٹ نظر آئے گا. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ شرح سود کا جو معاملہ ہے مطلب ٹھیک ہے ایک ٹیکسٹ بک آنسر تو ہوتا ہے کہ آپ شرح سود جو ہے اس کو بڑھا دیں تو مہنگائی کنٹرول ہو جاتی ہے. یہ ایسے ملکوں کے لیے یقیناً سود مند ہے جہاں پہ لوگوں نے صوفہ سیٹ بھی جو ہے وہ قرض پر لینا ہے. پاکستان کی معیشت ایک ڈفرینٹ معیشت ہے. یہاں پر اگر کسی نے قرض لینا ہے تو وہ اس نے صنعت کاری کے لیے قرض لینا ہے یا اس نے زراعت کے شعبے کے لیے قرض لینا ہے. تو آپ اس حوالے سے بھی کچھ سوچ رہے ہیں کہ یہ اتنا زیادہ ہائی جو شرح سود ہے یہ تو ظاہر ہے سلو ڈاؤن اکانومی کو کیا ہے, یہ تو جمود طاری کر دے گا. جی دیکھیے اس میں اگین آپ نے پوائنٹ امپورٹنٹ ریز کیا ہے. سب سے پہلے تو یہ جو سود طے ہوتا ہے یہ اسٹیٹ بینک کی اپنی مانیٹری پالیسی کمیٹی ہوتی ہے وہ کرتی ہے. اس میں گورنمنٹ کا ڈائریکٹ رول نہیں ہے. اسٹیٹ بینک آٹونومس انسٹیٹیوشن ہے. اسٹیٹ بینک ایکٹ جو پچھلی گورنمنٹ نے پاس کیا تھا اس کو مزید آٹونومی دی. اس میں ان کو یہ خود ڈٹرمن کرتے ہیں. اب یہ کس وجہ سے کرتے ہیں؟ ہم ان سے یہ بات کر رہے ہیں فائنانس ڈویژن ان سے بیسک یہ پوائنٹ ریز بھی کر رہے ہیں کہ اس کو آپ لنک کیجئے کور انفلیشن سے, نہ یہ کہ آپ ہیڈ لائن انفلیشن سے کریں گے. یہ تھوڑی ٹیکنیکل بات ہو جائے گی بٹ میں آپ سے بیسکلی کہنا یہ چاہتی ہوں کہ یہ مانیٹری پالیسی کرتی ہے. مجھے یہ لگتا ہے اور اسٹیٹ بینک کے گورنر کے خود بھی یہ بیان آیا ہے کہ دیکھیں انفلیشن کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ سود بڑھاتے ہیں. انفلیشن کو جو آؤٹ لک ہے جن چیزوں پہ یہ اگر ڈیمانڈ پش کر رہا ہے تو آپ کنٹرول کرتے ہیں. ان کو احساس ہے کہ کور انفلیشن کو اس وقت ان کو دیکھنا چاہیے. کور انفلیشن یعنی آپ انرجی اور فوڈ کے پرائسز نکال کے جو انفلیشن ہے اس کے مطابقت سے اگر آپ دیکھیں گے تو شرح سود اس وقت آپ کو لگے گا کہ اس لیول پہ ہے کہ اب اس کی آؤٹ لک ایسی ہوگی کہ بہت زیادہ ہمیں اس میں چینج نہیں دیکھنا پڑے گا. میرے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر عائشہ غوث پاشا صاحبہ. ناظرین یہ تھی وزیر مملکت برائے خزانہ ڈاکٹر عائشہ غوث پاشا. آپ کی انہوں نے گفتگو سنی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.